वेलकम टू सिलसिला हिदायत कुरान सुन्नत और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। आज हम कुरान मजीद की 40वीं सूरत सूरह मोमिन पर गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं। जी, जिसे सूरह गाफिर भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये एक मक्की सूरत है और इसकी कुल 85 आयात हैं। और ये सूरत एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर है, यानी एक कायनाती कशमकश। जी, एक तरफ अल्लाह की बेपनाह रहमत और बख्शिश है और दूसरी तरफ है इंसान का तकब्बुर और उसका इनाद। तो आज की हमारी गुफ्तगू इसी कशमकश के गिर्द घूमेगी कि ये जंग कैसे लड़ी गई, आसमानों पर भी और जमीन पर भी। बिल्कुल, फरिश्तों की दुआओं में भी और फिरौन के दरबार में भी। ये बहुत दिलचस्प जाविया है, यानी ये सूरत सिर्फ वाक़यात का मजमुआ नहीं बल्कि एक मरकजी ख्याल को मुख्तलिफ जावियों से दिखाती है। और सूरत का आगाज ही हामीम यानी हामीम से होता है। जी, हुरूफ मुक़त्तआत से। इनके बारे में क्या तफसीर मिलती है? यानी बुजुर्गी वाला। यानी आगाज ही अल्लाह की अजमत के इकरार से हो रहा है, जो तकब्बुर की मुकम्मल जिद है। बिल्कुल, बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे हाकिमियत और मालिकियत जैसे मानी भी लिए हैं। और इब्ने अब्बास का तो कौल है कि ये खुदा का इस्म आज़म है, लेकिन ये सब तफासिर मिलकर एक ही हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। और वो क्या है? कि कायनात की हर शय का मरकज अल्लाह की ज़ात है। यानी सूरत के पहले लफ्ज से ही स्टेज सेट हो रहा है। एक तरफ अल्लाह की लामहदूद हम्द और बुजुर्गी है, और अब हम देखेंगे कि इंसान उसके सामने क्या रवैया अपनाता है। आइए अब देखते हैं कि अल्लाह ताला अपने ज़ात का तारुफ खुद कैसे करवाता है। आयत नंबर 3 में इरशाद होता है, गाफिर ज़म्ब वक़ाबिल तौब शदीदुल इक़ाब ज़िद तौल ला इलाहा इल्लहु इलैहिल मसीर। तर्जुमा है, जो गुनाहों को बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला, सख्त अजाब देने वाला और बहुत ज़्यादा नेमतों का मालिक है। उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है और तुम सबकी बाज़गश्त उसी की तरफ है। इस एक आयत में उम्मीद और खौफ का जो तवाज़ुन है वो तो हैरान कुन है। जी, एक ही सांस में गाफिरुज़ ज़म्ब और काबिलुत तौबा कहकर रहमत की उम्मीद दिलाई जा रही है, और फौरन बाद शदीदुल इक़ाब भी कह दिया। बिल्कुल, और ये तरबियत का बेहतरीन उसूल है। ना तो मुकम्मल मायूसी कि इंसान कोशिश ही छोड़ दे, और ना ही इतनी बेजा उम्मीद कि वो गुनाहों पर दिलेर हो जाए। जी, एक मुतवाज़िन रास्ता। लेकिन कुछ लोग इस पैगाम को समझने के बजाय इसमें झगड़ा शुरू कर देते हैं। आयत 4 इसी तरफ इशारा करती है, मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफ़रू फला यग़रुरका तक़ल्लुबुहुम फ़िल बिलाद। सिर्फ वही लोग हमारी आयात के बारे में मुजादला करते हैं जो काफिर हो चुके हैं। तुम्हें उनकी शहरों में आमद व रफ्त और ज़ाहिरी शान व शौकत धोखे में ना डाल दें। वैसे यहाँ मुजादला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कुरान तो खुद बेहतरीन अंदाज में बहस की यानी मुजादला अहसन की तरगीब देता है। जी बिल्कुल। तो फिर यहाँ किस किस्म के झगड़े की मजम्मत हो रही है, और आज के दौर में इसकी क्या शक्लें हैं? ये बहुत अहम नुक्ता है। देखें, कुरान जिस मुजादले की मजम्मत करता है वो हक को जानने के लिए नहीं बल्कि उसे हराने के लिए होता है। अच्छा, मतलब इसकी बुनियाद दलील के बजाय जिद, जहालत और तकब्बुर पर होती है। आजकल तो ये रवैया बहुत आम है, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, जहाँ मकसद सच तक पहुँचना नहीं होता बल्कि सिर्फ अपनी अना को जितवाना होता है। बिल्कुल, और आयत हमें यही तसल्ली दे रही है कि ऐसे लोगों की ज़ाहिरी कामयाबी से मुतासिर ना हों। और तारीख भी तो इस बात की गवाह है, जैसा कि शायद अगली आयत बता रही है। जी, आयत 5 हमें माजी की तरफ ले जाती है। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन वल अहज़ाबु मिन बअदिहिम व हम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम लियअख़ुदूहु व जादलू बिल बातिल लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ फ़अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाबी। उनसे पहले कौम नूह ने और उनके बाद आने वाली अक़वाम ने झुटलाया, और हर उम्मत ने साजिश की कि अपने पैगंबर को पकड़ें, और उन्होंने बातिल के ज़रिए हक़ को मिटाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें पकड़ लिया। बस देखो कि मेरा अजाब कैसा था। तो एक तरफ इंसान का तकब्बुर और हक के खिलाफ उसकी साजिशें हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह की रहमत का एक बिल्कुल मुख्तलिफ मजहर भी है। जी मेरा ख्याल है आगे फरिश्तों का जिक्र इसी रहमत को जाहिर करता है। बिल्कुल। अब मंजर ज़मीन से आसमान की तरफ मुंतकिल होता है। आयत 7 में हमें कायनात की सबसे अजीम मखलूक़ात में से एक का तारुफ करवाया जाता है।
جی الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، بس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا. اور اس دعا کے الفاظ پر غور کریں تو یہ صرف بخشش کی دعا نہیں ہے. اگلی آیت میں یعنی آیت 8 میں وہ کہتے ہیں پروردگار انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما اور ان کے نیک آبا اجداد، بیویوں اور اولاد کو بھی. جی یہ بات بہت گہری ہے. فرشتے انسان کی فطرت کو سمجھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ انسان کی خوشی صرف انفرادی نجات میں نہیں بلکہ اپنے پیاروں کے ساتھ رہنے میں ہے. بالکل، یہ اللہ کی رحمت کی ایک ایسی طے ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ تصور ہی ایک مومن کو کتنی خود اعتمادی اور امید دیتا ہے کہ وہ اس کائنات میں تنہا نہیں ہے. جی بالکل، اور اس کے برعکس ان لوگوں کا حال ہے جو اس رحمت سے منہ موڑ لیتے ہیں. آیات 10 سے 12 ان کا نقشہ کھینچتی ہیں. جب قیامت میں وہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے اور کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. پروردگار تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، تو کیا دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہاں ایک بات عجیب لگتی ہے. وہ عذاب کی حالت میں بھی ایک پیچیدہ مذہبی دلیل دے رہے ہیں، 2 موتوں اور 2 زندگیوں کی. آخر اس وقت ایسی منطق پیش کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی مشاہدہ ہے. شاید وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے یہ سارا سائیکل دیکھ لیا ہے اس لیے اب ہم بدل گئے ہیں، ہمیں ایک اور موقع ملنا چاہیے. اچھا. مفسرین نے 2 موتوں اور 2 زندگیوں کی مختلف تفسیر کی ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا کی موت، پھر عالم برزخ کی زندگی، پھر برزخ کی موت اور آخر میں قیامت کی زندگی. اور دوسری تفسیر؟ دوسری تفسیر کے مطابق پیدائش سے پہلے کی حالت موت، جب انسان مٹی تھا، پھر دنیا کی زندگی، پھر موت اور آخر میں قیامت کی زندگی. لیکن ان کی اس دلیل کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ ان کے تکبر کی جڑ پر ضرب لگاتا ہے. اور وہ جواب کیا ہے؟ انہیں کہا جائے گا کہ یہ سزا اس لیے ہے کہ جب ایک خدا کی بات ہوتی تو تم انکار کرتے تھے، اور جب شرک کیا جاتا تو تم فوراً مان لیتے تھے. تمہارا مسئلہ علم کی کمی نہیں بلکہ تکبر تھا. اور اب ہم سورت کے مرکزی قصے کی طرف آتے ہیں. جی، جہاں یہ تکبر اپنے عروج پر نظر آتا ہے، فرعون کے دربار میں. اور فرعون انہیں جادوگر کہتا ہے، ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے. اور اس کی دلیل کیا دیتا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا. یہ ہر دور کے عامر کی دلیل ہوتی ہے. اور اسی خوف اور جبر کے ماحول میں سسٹم کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے. بالکل، ایک ایسا شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا لیکن جب بات حق پر جان کے حملے کی آئی تو وہ خاموش نہ رہ سکا. آیت 28 میں اس کا ذکر ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربی اللہ. اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ جو چیز مجھے اس کردار کے بارے میں ہمیشہ متاثر کرتی ہے وہ صرف اس کی بہادری نہیں بلکہ اس کی حکمت عملی ہے. جی، وہ براہ راست فرعون سے ٹکر نہیں لیتا، وہ ایک ایسی دلیل پیش کرتا ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا. آپ نے بالکل صحیح کہا. آئیے اس کی حکمت عملی کا تھوڑا تجزیہ کرتے ہیں. جی. پہلا قدم وہ مسئلے کو اجتماعی بناتا ہے. وہ کہتا ہے اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہماری مدد کون کرے گا؟ اس نے تمہاری نہیں کہا، ہماری کہا، یعنی خود کو بھی شامل کیا. بالکل. دوسرا قدم وہ ایک منطقی اور کم خطرے والی تجویز پیش کرتا ہے کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کا جھوٹ ان پر ہی ہوگا، اور اگر سچے ہوئے تو کچھ عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے. جی، یہ ایک نو لوز دلیل ہے. اور تیسرا قدم وہ تاریخ کا حوالہ دیتا ہے. وہ انہیں قوم نوح، عاد اور سمود کے انجام
یعنی یوم الاحزاب سے ڈراتا ہے۔ یہ تو کسی بھی مشکل گفتگو یا مذاکرات کے لیے ایک لازوال پلے بک ہے۔ تو صحیح، لیکن فرعون جیسے متکبر شخص پر منطق کا کیا اثر ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، سوائے مزید تکبر کے۔ جب فرعون دلیل کے میدان میں ہار گیا تو اس نے توجہ ہٹانے کے لیے ایک مذاقہ خیز ڈرامہ رچایا۔ جی، اس نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں آسمانوں پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، اور میں تو اسے جھوٹا ہی گمان کرتا ہوں۔ یہ شکست خوردہ ذہنیت کی علامت ہے۔ جب آپ دلیل کا جواب نہیں دے سکتے تو آپ تماشا لگاتے ہیں۔ بالکل، اس موقع پر مومن آل فرعون نے اپنی دعوت کو مزید واضح کر دیا اور آخر میں ایک ایسا جملہ کہا جو ایمان کے عروج کی نشانی ہے۔ وہ کون سا جملہ تھا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ تفویض کا تصور کیا یہ توکل سے مختلف ہے؟ یہ توکل سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ توکل کا مطلب ہے بھروسہ کرنا، صحیح۔ لیکن تفویض کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد نتائج کی فائل بند کر کے اللہ کے حوالے کر دینا اور کہنا اب یہ آپ کا کام ہے۔ یہ تو انسان کو ہر قسم کی بے چینی اور اضطراب سے آزاد کر دیتا ہے۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ فوری طور پر ظاہر ہوا۔ اگلی آیت کہتی ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پس اللہ نے اسے ان کی بری چالوں سے بچا لیا۔ اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ جی، اور یہ عذاب صرف آخرت میں نہیں بلکہ برزخ میں بھی شروع ہو گیا۔ آیت 46 اس کا واضح ثبوت ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو مومن آل فرعون اتحانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان، حکمت اور جرت مل کر بڑے سے بڑے تکبر کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورت اللہ کی مدد کے وعدے کی طرف آتی ہے۔ جی، آیت 51 میں ایک حتمی اعلان ہے کہ اللہ اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد ضرور کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، ہم تاریخ میں اور آج بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے مومنین مشکلات اور مظالم کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر اس وعدے اور زمینی حقیقت کے درمیان ظاہری تضاد کو کیسے سمجھا جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، قرآن کے مطابق فتح کا مطلب ہمیشہ مادی غلبہ یا جنگ جیتنا نہیں ہوتا۔ تو پھر نصرت اور فتح کے معنی کیا ہیں؟ بعض اوقات حق پر ثابت قدم رہنا اور اپنے مقصد کو زندہ رکھنا ہی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی سب سے بڑی مثال امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ ظاہری طور پر وہ ایک شکست تھی، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کی بقا کے لیے ایک ایسی عظیم فتح تھی جس کی کوئی نظیر نہیں۔ یعنی اللہ کی مدد مختلف شکلوں میں آتی ہے، کبھی دلیل کی فتح، کبھی میدان کی فتح اور کبھی شہادت کے ذریعے۔ بالکل، یہ فتح کے تصور کو بہت وسیع کر دیتا ہے اور مومن کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ اسی لیے آیت 55 میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ہدایات دی گئیں۔ صبر کریں کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، استغفار کریں اور صبح و شام رب کی حمد کریں۔ اور پھر آیت 60 میں انسان کو اس کا سب سے طاقتور ہتھیار دیا گیا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں دعا کو صرف مانگنا نہیں بلکہ عبادت کہا گیا ہے، اور دعا نہ کرنے کو تکبر قرار دیا گیا ہے۔ جی، یہ تو دعا کی اہمیت کو بہت بلند کر دیتا ہے۔ لیکن کیا دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط بھی ہیں یا یہ ایک بلینک چیک ہے؟ نہیں، روایات اس معاملے میں بہت واضح ہیں۔ دعا کوشش کا متبادل نہیں ہے بلکہ کوشش کا روحانی حصہ ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ ایک حدیث میں ہے کہ 4 قسم کے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون ہے؟ وہ جو گھر بیٹھا رہے اور رزق مانگے، وہ جو اپنی بری بیوی کے لیے بد دعا کرے جبکہ اس کے پاس طلاق کا اختیار ہو، وہ جو اپنا مال فضول خرچی میں ضائع کر دے اور پھر مدد مانگے، اور وہ جو بغیر گواہ کے قرض دے۔
یعنی اسباب کی دنیا میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ بالکل، دعا اور تدبیر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ سورت کے آخری حصے میں اللہ کائنات میں پھیلی اپنی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ جی، رات اور دن کا نظام، زمین کا ٹھہراؤ، آسمان کی چھت اور انسان کی اپنی تخلیق کے مراحل، مٹی سے لے کر بڑھاپے تک۔ یہ سب توحید کے دلائل ہیں، لیکن جو لوگ ان دلائل پر غور کرنے کے بجائے جھگڑتے ہیں، ان کے انجام کی وجہ آیت 75 میں بتائی گئی ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون۔ یہ اس لیے ہے کہ تم زمین پر ناحق خوشیاں مناتے تھے اور تکبر کرتے تھے۔ ناحق خوشی منانا کا کیا مطلب ہے؟ خوشی منانا تو ایک فطری عمل ہے، یہ کب قابل مذمت بن جاتا ہے؟ جب خوشی کا سبب کوئی گناہ ہو، کسی پر ظلم ہو، یا وہ خوشی انسان کو اللہ سے غافل کر کے تکبر اور غرور میں مبتلا کر دے۔ یعنی وہ کامیابی جو انسان کو یہ بھلا دے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، وہی ناحق خوشی ہے۔ بالکل، اور سورت کا اختتام اللہ کی ایک سنت، ایک اٹل قانون کے بیان پر ہوتا ہے۔ جب ان قوموں نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ اب ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ ایمان کا تعلق غیب پر یقین سے ہے۔ اچھا، امتحان پرچے کے دوران ہوتا ہے، نتیجہ آنے کے بعد نہیں۔ جب حقیقت بے نقاب ہو جائے تو ایمان لانا مجبوری ہے، انتخاب نہیں۔ اور اللہ انسان کے اختیار اور انتخاب کا امتحان لیتا ہے۔ یہ ہے کہ سورہ مومن ایمان اور تکبر کے درمیان کشمکش کی داستان ہے۔ جی، فرعون اپنے اقتدار اور طاقت پر تکبر کرتا ہے، اور مومن آل فرعون اللہ کی ذات پر ایمان اور حکمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اگر ہم اس گفتگو کو آج کے دور سے جوڑیں تو ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، ضرور۔ قرآن کہتا ہے کہ گزشتہ اقوام اپنے محدود علم پر فخر کرتی تھیں۔ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ کیا آج کا سائنسی اور تکنیکی دور اپنی تمام تر ترقی کے باوجود اسی خطرے کا شکار نہیں ہے، جہاں علم کا غرور انسان کو ماورائی حقائق اور وحی الہی سے دور کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا اور قابل غور نقطہ ہے۔ بلا شبہ آج سائنس پرستی یعنی سائنٹزم بھی ایک قسم کا تکبر ہے۔ جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو چیز لیبارٹری میں ثابت نہ ہو سکے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جی، اور یہ انسان کو کائنات کی بڑی حقیقت سے غافل کر دیتا ہے۔ سورہ مومن ہمیں اسی خطرے سے آگاہ کرتی ہے کہ اصل علم وہ ہے جو انسان میں عاجزی پیدا کرے، تکبر نہیں۔ اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سب سے بڑی طاقت دلیل اور حکمت ہے، نہ کہ ظاہری شان و شوکت۔ بالکل۔ آئیے اسی دعا پر اس گفتگو کا اختتام کریں۔ پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہیں، تاکہ ہمارا انجام دوسروں کے لیے عبرت نہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔